अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील कार हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ISPR की जानिब से जारी किए गए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये से, जिसमें कौमी सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम, खित्ते की सूरत हाल, सिंध तास माहिदे और कश्मीर समेत अहम कौमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गौर किया गया। आखिर ये तमाम पेशरफ्त खित्ते की सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगी और बदलते हालात में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम हो सकता है, इन्हीं अहम सवालात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हैं, जबकि इनके साथ मौजूद हैं हैदर हयात साहब जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। जी अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अफ़गान तालिबान की खुद साख्ता लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे और पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। बतौर सफारतकार, आपके ख्याल में ये एक रियासत दूसरी रियासत की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ सरहद पार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो करती है, तो आलमी कवानीन और सफारती सतह पर पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ का दिफा कैसे कर सकता है? देखिए, हमने हमेशा वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने हमेशा वाज़ेह किया कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। और ये 2022 में जब दोहा एग्रीमेंट हुआ था, उस वक़्त भी ये 2021 में या 22 में, उस वक़्त भी ये तय हुआ था कि अफ़गान तालिबान ने ये एक अंडरटेकिंग दी थी कि उनकी सरज़मीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल की जाएगी। जितनी भी तंज़ीमें हैं, मूवमेंट्स हैं, गिरोह हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में बैठकर किसी और मुल्क में हमले करते हैं, वो उज़्बेकिस्तान में भी करते हैं। वो और इधर-उधर जो उनको नज़र आता है उधर करते हैं। तो वो गिरोह और तंज़ीमें वो पाकिस्तान को बहैसियत खुद मुख्तार मुल्क कबूल नहीं है। और ये कोर कमांडर्स ने इसी बात को फिर से वाज़ेह किया है। और ग़ज़बुल हक़ जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू करेगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन में एक प्रिंसिपल ऑफ हॉट परसूट कहलाती है। वो प्रिंसिपल ये है कि अगर उसके खिलाफ किसी तरफ से कोई हमला होता है और वो बाहर कहीं और जाकर छुप जाते हैं दूसरे मुल्क में, तो उनको हम परसू कर सकते हैं। उनका हम ताक़ुब करके उनको वहाँ पे उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो पाकिस्तान अफ़गान कौम पे नहीं हमले करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वो अफ़गान कौम, अफ़गान अवाम के साथ उसको कोई किसी किस्म की अदावत नहीं है। लेकिन जो कोर कमांडर हमारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसी तंज़ीमें और ऐसे ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान पे हमला करते हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे और ग़ज़बुल हक़ जो एक ऑपरेशन है, वो कंटिन्यू करेगा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये इस पे किसी को कोई एतराज़ या कोई किसी किस्म का रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है वो ऐसी कार्रवाइयाँ जो इंटेलिजेंस बेस पर हैं अफ़गानिस्तान में करता है और उनको ग्रुप्स को टारगेट करके निशाना बनाता है, तो वो जस्टिफाइड है? या प्रिंसिपल ऑफ हॉट परसूट, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं, उसको कोई अगर पामाल करे, उस पे उसको कोई ज़र्ब लगाए, तो हमें हक होता है कि हम उस गिरोह या उस तंजीम के पीछे हम उसको उसको उसका ताक़ुब करें और उसको हम डिसेबल करें, उसको आगे इस तरह की हरकत करने से रोक दें। उनकी नाज़रीन, यहाँ पे हमें सलाहियत हैदर हयात खत्म साहब ने करें। ज्वाइन किया है। हैदर हयात साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं अब सवाल जो है वो दोबारा से अली सरवर नकवी साहब से करना चाहूँगा कि जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भारत की तरफ से सिंध तास माहिदे से मुतल्लिक बयानात का सख्त नोटिस लिया गया है और भारत की तरफ से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की
ان دھمکیوں کا سفارتی سطح پر کیا توڑ ہے اور کیا یہ معاملہ پاکستان کو دوبارہ عالمی ثالثی جو فورمز ہے اس پر لے جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں نقوی صاحب؟ سندھ طاس معاہدہ انڈس بیسن ٹریٹی 1960 کی 1960 میں سائن ہوئی تھی، وہ اس میں بھارت کی کچھ کمٹمنٹس ہیں اور پاکستان کی بھی کمٹمنٹس ہیں. ہم دونوں نے کچھ باتیں مانی ہیں اور اس میں اس کا ذکر ہے. اب یہ بھارت جو سندھ طاس معاہدے کو ایک طرفہ یونیلیٹرلی وہ ابینس میں ڈال رہا ہے، یہ غلط ہے. اور اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی قوانین کا سپورٹ حاصل ہے. وہ ہم اس کو کورٹ آف آربیٹریشن میں لے جا سکتے ہیں. اول یہ بتا دوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک پارٹی اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے. یہ دو پارٹیز انوالوڈ ہیں، ورلڈ بینک اس کا گارنٹور ہے، اس کا ضامن ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے. تو ہم ایک تو بین الاقوامی سطح پہ اس کو ریز کر سکتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور آربیٹریشن کاؤنسل. آربیٹریشن کاؤنسل نے حال میں وہ بھارت کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور وہ کہا ہے اس نے کہ وہ ابینس میں نہیں رکھ سکتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے. دوسرے ہم اپنے علاقائی دوست ممالک سے یہ ایشو اٹھا سکتے ہیں. اب ہمارا جو دوست ملک ہے چین، وہ بھارت کے پانی کو بھی کاٹ سکتا ہے اور وہ اپر رائپیرین ہے، کئی بھارت کے دریا تبت سے نکلتے ہیں، تو وہ برہما پترا دریا جو ہے وہ اس کا پانی چین روک سکتا ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوگا خطے کے امن و استحکام کے لیے. لیکن بھارت اگر اس بات پہ تلا ہوا ہے تو ہم پھر مختلف قسم کے ایکشن لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب میں جاننا چاہوں گا حیدر حیات صاحب سے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تمام کمانڈرز کو ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے. اسٹریٹجک اور عسکری زبان میں اس ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ماڈرن وارفیئر کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں ہیں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، ملٹی ڈومین جو ہمارے آپریشنز ہیں وہ الحمدللہ ہماری افواج جو ہے اس پر بہت عرصے سے کام کرنا شروع کر چکی ہے، اور اب ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ ہمیں کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت پہلے سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فورسز کے اندر ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم بھارت کی طرح چیزوں کو بوسٹ نہیں کرتے، بہت زیادہ شیخی نہیں مارتے. ہم میدان جنگ میں بتاتے ہیں جس وقت موقع ملے کہ ہماری قابلیت اور صلاحیت کیا ہے. تو ہماری افواج جو ہے انہوں نے الحمدللہ گزشتہ چند سالوں میں خود کو جدید جو جنگی تقاضے ہیں ان کے مطابق خود کو تیار کیا ہے. ہم کوئی 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، جس وقت دنیا ڈرون ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی تھی، تو پاکستان ان ممالک میں سے تھا اس ریجن میں جنہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور گزشتہ سال کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں پھر ہم لوگوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 4 اپریل کو میں بھارت کے ایک چینل پر موجود تھا اور میں نے وہاں پر ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر بھارت نے ہمیں موقع دیا تو ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ کتنے کیپیبل ہیں اور نمبرز میں کس قدر ہیں، یہ ہم بھارت کو اس حوالے سے سرپرائز دیں گے. کیونکہ بھارت اس حوالے سے اس کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان کا بجٹ کم ہے، پاکستان جو ہے وہ دفاع پر بہت زیادہ خرچ نہیں کرتا، تو شاید بھارت جو ہے وہ ہر اعتبار سے پاکستان پر سبقت لے جائے گا. لیکن ہمارے ڈرونز نے پھر ثابت کیا. دلی میں بھارتی وزارت عظمیٰ کے دفتر کے اوپر ہمارے ڈرونز پرواز کر رہے تھے. گجرات شہر میں ہمارے آپ پہلے ہی بھارت کو ڈرائے تھے. میں نے ان کو 4 اپریل کو 6 تاریخ کی رات بھارت نے ہم پر حملہ کیا، اور مجھے آج بھی تاریخ یاد ہے. ABP نیوز پر رومانہ اسرار خان کے پروگرام میں نے 4 اپریل کو ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے موقع دیا تو ہم آپ کو اس ڈرونز کے اعتبار سے اسپیسیفکلی آپ کو ٹھیک ٹھاک سرپرائز دیں گے. اور وہ پھر الحمدللہ ہم نے دیا. پھر ابھی دیکھیں، ہم الیکٹرانک وارفیئر میں ہمارے جو لوگ ہیں، سائبر وارفیئر میں ہمارے جو جوان ہیں وہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. گزشتہ سال ہم نے جو کچھ کیا، ابھی ہماری صلاحیتیں اس سے الحمدللہ اور بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اور گزشتہ سال
جن صلاحیتوں کا ہم نے مظاہرہ کیا وہ ہماری قابلیت اور صلاحیت کا 5-10% تھیں، تو ہم نے اس کے ساتھ ہی مطلب ابھی الحمدللہ ابھی جو ابھی ہے آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 70 ابھی بہت کچھ باقی ہے دکھانا بھارت کو؟ سر پچھلے سال بہت کچھ تھا جو ہماری باسکٹ میں موجود تھا، لیکن اس کا موقع نہیں آیا، ہم نے نہیں دکھایا. ابھی الحمدللہ ہم خود کو مزید بہت بہتر کر چکے ہیں. میں نے آغاز میں جو جملہ کہا تھا کہ ہماری افواج کو بھارت کی طرح شیخی مارنے کی عادت نہیں ہے، بالکل ایسے ہمارے ہی ہے. پاس سرپرائز ایلیمنٹس ہیں. میں اس حوالے سے میری اپروچ بڑی کلیئر ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھارت سے 1-2 قدم آگے کا نہیں سوچتی، ہماری لیڈرشپ بھارت سے 10 قدم آگے کا سوچتی ہے. انفیکٹ ابھی اس وقت بھارت اپنی ڈیفنس کے اعتبار سے جو چیزیں پروکیور کرنے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ایم او یوز نہیں ہوئے، کوئی لیٹر آف انٹینٹ انہوں نے اس حوالے سے سائن نہیں کیا، لیکن صرف ان کے آپسی بحث ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں بھارت کو خریدنی چاہیے. ہم الحمدللہ ان کا بندوبست کیے بیٹھے ہیں. جو چیزیں آج سے 2-3-4 سال بعد بھارت کے پاس ہوں گی، ہمارے پاس ان کے توڑ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. تو یہ جو ملٹی ڈومین وارفیئر ہے، میں پاکستان سے کسی کو کوٹ کروں گا تو بھارتی اس کے اوپر کہیں گے یہ تو پاکستانی بات کر رہے ہیں. پروین سانی صاحب بھارت کا ایک بہت بڑا ملٹری اور اسٹریٹجی کو سمجھنے والا ایک برین ہے. پروین سانی صاحب نے کہا ہے کہ ملٹی ڈومین وارفیئر میں پاکستان نے اپنے آپ کو جس طرح اکوپ کیا اور جس طرح آؤٹ کلاس کیا بھارت کو، بھارت آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں پروین سانی کی بات کر رہا ہوں، بھارتی ہیں، بھارتی آرمڈ فورسز میں سرو کیا، اور بھارت میں بیٹھ کر انہوں نے یہ جو ہے ان کا یہ انالیسز ہے. تو میں وہ اپنی بات نہیں کر رہا، ہماری آرمڈ فورسز سمجھتی ہیں کہ ہمارے دشمن کی اپروچ کیا ہے، کس گھٹیا شیطانی اپروچ کا مالک ہے ہمارا دشمن. مکار ہے، چالاک ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک تو اب جو کچھ ہم نے پچھلے سال ان کے ساتھ کیا ہے، اب وہ ڈائریکٹلی ہمارے سامنے کچھ کریں گے نہیں، لیکن اگر کریں گے تو اب ہمارے دشمن کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہماری افواج کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان کو اس دفعہ مزید پھینٹا لگائیں گے. تو یہ جو ہماری آرم فورسز کی اپروچ ہے دیٹ از ویری کلیئر. ایک یہ کہ ہم لوگوں نے خود کو جدید جنگی تقاضوں کے مطابق تیار کرنا ہے. ہمارے پاس ریسورسز کم ہے، ہمارے پاس دفاع کا بجٹ کم ہے، اور میں تو اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ ہماری ایجوکیشن کے اوپر سپینڈنگ ہمیں بہت ضرورت ہے. ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ریجن میں جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ پاکستان کے خلاف جس طرح کی ریسورسز کا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے بجٹ میں مزید اضافے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو زیادہ کرنا چاہیے. بھارت ابھی ریسنٹلی انہوں نے 52,000 کروڑ کی جو ہے وہ اجازت دی ہے اپنی تینوں فورسز کو نئے اکوپمنٹ کی پرچیز کے لیے. تو یہ ایک بڑا نمبر ہے، تو ہمیں بھی اس کے حوالے سے خود کو تیار رکھنا ہے. ہماری لیکن حیدر صاحب لیڈرشپ کی ابھی تو اپروچ کلیئر ہے. 3,000 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے. لیکن جو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ان کے مطابق ہم لوگوں کو جو ہے وہ مینج کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. لیکن میں خطے کی صورتحال کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا دفاعی بجٹ کم ہے، ہمیں اپنی ملٹری سپینڈنگ بڑھانی پڑے گی. کیونکہ ہمارے نیبر میں، ہمارے ہمسائے میں ایک گھٹیا شیطانی اپروچ برسر اقتدار ہے جو اپنے سیاسی فائدے کے لیے کسی بھی طرح کا کسی بھی وقت مس ایڈونچر کر سکتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے ملٹری سپینڈنگ بڑھانی ہے، ہمیں اپنی افواج کو مزید مضبوط کرنا ہے. آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنا مزید پیٹ کاٹ کر بھی اپنی افواج کو مضبوط کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے. گو کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی اپروچ کی جو کلیئرٹی ہے اس وجہ سے ہم آلریڈی دشمن پر غلبہ طاری کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں مزید چیزوں کو بہتر کرنا ہے. میں بات کرنا چاہوں گا علی سرور نقوی صاحب سے. نقوی صاحب، کیا آپ حیدر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں بھی حالیہ بجٹ میں 3,000 ارب کا اضافہ ہوا ہے دفاعی بجٹ میں، اس میں کیا ابھی ان وسائل میں جو پاکستان کے ساتھ اس وقت جو چل رہے ہیں مسائل اور وسائل جو ہیں اس میں اضافہ ناگزیر ہے، یا آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، اضافہ تو کرنے کا کیس بنایا جاتا ہے اور بنانا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایکوپمنٹ، جو بڑے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جس کو بگ ٹکٹ آئٹمس جس کو کہتے ہیں، ہوائی جہاز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، یا آپ نیوی میں چلے جائیں، آپ کو سبمرینز چاہیے، آپ کو بڑے بڑے نیول ویسلز چاہیے.
تو وہ تو کافی مہنگے ہوتے ہیں اور ہمیں حاصل کرنے ہوتے ہیں. ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اپنی بنانی ہے. یہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو آرمڈ فورسز کر سکتی ہیں وہ اپنے کو ریسٹرکچر اور ری آرگنائز کریں. اب مثلا وہاں پرسنل کاسٹ بہت زیادہ ہے، وہ کم ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ پوری ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. وہاں پہ سیونگز بہت سی ہو سکتی ہیں جو کہ ایکسٹراویگنٹ ایکسپینڈیچر ہے. تو یہ سول بیوروکریسی کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ صحیح طرح سے کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نا اکانومیز آف اسکیل. جو اکانومیز آئیں گی آپ کے کام جس طرح اس کو ترتیب دیا جائے یا اس کو جو شکل دی جائے اس کے بنا پہ. تو ہماری انکریز ہوئی ہے. اور اگر آپ بگ ٹکٹ آئٹمس لیں تو اور بھی چاہیے ہوں گے وسائل. لیکن ہمیں چاہیے، چونکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اس لیے ہم اپنے سارے سسٹم کو ذرا ریسٹرکچر کریں تو جا کے اس کی کچھ اکانومی ہو جائے گی. ناظرین یہاں پہ لیں گے شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے پر ہونے والے سیمینار کی، جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. پاکستان نے پانی کے حق پر اپنا مقدمہ اتنے زبردست طریقے سے پیش کیا کہ بھارتی میڈیا شدید پریشان اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے. واشنگٹن پوسٹ اور بی بی سی جیسے بڑے عالمی ادارے نے پاکستان کی اس بات کو سچ مانا ہے، جبکہ بھارتی چینل اب قانونی بحث سے بھاگ رہے ہیں. پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنا موقف تو ثابت کر دیا، لیکن اس اہم ترین معاملے پر اپنے مہمانوں کو ایک چھوٹا سا موقف لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. اچھا نقوی صاحب، آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو انڈس معاہدہ تھا اس والے سے پاکستان میں اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، جس کو واشنگٹن پوسٹ اور بی بی سی نے بھی جیسے جو انٹرنیشنل میڈیا نے کہا اس کو پاکستانی موقف کو جو کافی سراہا ہے. اور بھارت جو پچھلے 14 مہینوں سے خاموش تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیمینار سے پاکستان جو ہے وہ اپنا جو موقف ہے وہ دنیا میں باور کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے یا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ سیمینار میں بھی کرتا ہوں، میں ہیڈ ہوں ایک تھنک ٹینک کا CISS. سیمینارز امپورٹنٹ ہیں اور کانفرنسز امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ صرف ان کے ذریعے جو ہے وہ کسی ملک کا موقف نہیں بدل سکتا ہے. یہ آؤٹ ریچ پروگرامز ہوتے ہیں. ہم آگاہی اپنے مسئلے کی کرتے ہیں اور دنیا پھر ہماری سوچ کو سمجھنے لگتی ہے، اور بڑے بڑے اخبارات بھی اس کو کور کرتے ہیں. تو اٹس اے کائنڈ آف پروجیکشن اینڈ آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ توقع رکھنا کہ ایک سیمینار کی وجہ سے سب کچھ بدل جائے گا، دیٹس ناٹ کریکٹ. حیدر حیات صاحب، آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا بھارتی میڈیا کے حوالے سے، جیسے کہ انڈیا ٹوڈے اور NDTV اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا ہے اور قانونی بحث کرنے کی بجائے ہاتھ کاٹ دیں گے جیسے جذباتی بیانات کو اچھال رہا ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ بھارتی میڈیا بھی کافی پینک ہے جس طرح وہ اپنی خبروں کو بڑھا چڑھا کے اور پینک انداز میں پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کی نسبت پاکستانی میڈیا بڑے تحمل سے اور ایک بہتر انداز سے نیوز پریزنٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، بالکل پینک میں تو ہے انڈین میڈیا، اور یہ صرف ابھی سے نہیں ہے. یہ گزشتہ سال جس وقت پہلگام کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے رویہ دیکھا بھارتی میڈیا کا، پوری دنیا میں ان کی جاگرسائی ہوئی. ایون انڈینز نے جو CN انڈینز ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یار یہ کیا گھٹیا انداز ہے آپ لوگوں کا. انہوں نے بڑا جو ہے وہ اپنے میڈیا کو کرٹیسائز کیا. اس وقت اسپیسیفکلی مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے انڈیا کا کیس ہے ہی نہیں. ایک تو ہے نا کہ کیس کمزور ہے، انڈیا کا کیس ہے ہی نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے جس طرح پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے اس کی سپلیمنٹل رولنگ، اور ایون رولنگ سے پہلے بھی انہوں نے یہی کہا کہ بھارت جو ہے وہ پابند ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر طرح کا ڈیٹا شیئر کرے، اور بھارت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یونیلیٹرلی جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ لے.
سملرلی یونائٹڈ نیشنز کی جو ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ بھارت کا اقدام جو ہے یہ ان لافل ہے، غیر قانونی ہے، بھارت یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بھی ہے کہ اس انڈس واٹرز ٹریٹی کی کوئی شک بھی کسی ایک فریق کو بھی یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ یونیلیٹرلی کرے۔ تو انٹرنیشنلی بھارت کو یہ احساس ہو گیا کہ ہر فورم پر ہمارا کیس جو ہے وہ سٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا، اور پاکستان نے اپنا کیس جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے۔ دنیا پاکستان کے کیس کو، پاکستان کے سٹانس کو بائی کر رہی ہے۔ ریسنٹلی جو انٹرنیشنل ہم لوگوں نے کانفرنس ہوسٹ کی اسلام آباد میں، اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک، ہم لوگوں نے بھارت کو پیغام دیا، دوسرا گلوبلی اپنے کیس کو مزید مضبوط کیا۔ ڈاکٹر وکٹر گاؤ صاحب یہاں پر موجود تھے چائنا سے، انہوں نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پیس ٹائم میں اگر بھارت یہ سب کچھ کرتا ہے تو یہ جو ہے یہ ان لافل ہوگا۔ اگر وار کے دوران بھارت جو ہے یہ سب کام کرتا ہے تو یہ جو ہے یہ وار کرائمز کے زمرے میں آئے گا۔ سملرلی انہوں نے کہا کہ بھارت کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ بھارت کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے ساتھ ہو تو اس کو برا لگے۔ تو یہاں چائنا کی طرف سے میسجنگ بھی ہم نے کر دی۔ اب جو ہماری سٹیٹمنٹس ہیں، دیکھیں یہ اپروچ بڑی کلیئر ہے۔ پاکستان میں اس کو ڈے ون سے کہا اٹس این ایکٹ آف وار، اور ایکٹ آف وار میں ان کو اس چیز کو مزید سمجھانے کی تو کہیں جو ہے وہ کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی ہماری لائف لائن ہے۔ اگر بھارت ہمارا پانی جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، ڈیفینیٹلی ہم لوگ ہاتھ کاٹیں گے۔ اگر ضرورت پڑی ہم ان کی سانسیں بھی بند کریں گے۔ ہم پر امن ملک ضرور ہیں، لیکن ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مطلب آپ جو اس بات وسائل ہیں یا ہماری حیدر صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حالیہ جو اسلام آباد میں انٹرنیشنل جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے کانفرنس منعقد کی پاکستان میں، تو اس کے دور از نتائج نکلیں گے؟ دیکھیں اس کے نتائج یہ ہو گئے کہ آل آف اے سڈن، پہلے انڈین میڈیا کیا بحث کر رہا تھا، کیونکہ میرا بڑا ریگولر انٹریکشن انڈین میڈیا کے ساتھ، پہلے وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے تو دیکھیں پہلگام کے بعد جس وقت سے ہم نے اس کو ہیلڈ ان ابینس رکھا ہے تو پاکستان میں ہم نے پانی کی ایک بوند نہیں جانے دی۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، یہ انڈین میڈیا کی، میں گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ جو ہے وہ راگ الاپنا شروع کیا، اور جو جاہل بھارتی ہیں ان کو مزید بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو دیکھیں وہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پانی، پاکستان تو آنے والے سالوں میں بوند بوند پانی کو ترسے گا۔ اچھا، جب ہم لوگوں نے یہ کانفرنس کی اور انٹرنیشنلی ہمارا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا، دنیا نے ہمارے نیریٹو کو سمجھنا شروع کیا، بھارت کے خلاف بات کرنا شروع کی، تو اب بھارتی میڈیا کیا بات کر رہے کہ جناب ہم تو وہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں جو بنیادی طور پر ہماری جو واٹر لیکیج ہے، جو ہمارا پانی پاکستان چلا جاتا ہے، ہم تو اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اب یہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ جناب یہ پہلی بات تو یہ کہ بھارت پابند ہے، کوئی بھی پروجیکٹ انیشیٹ کرنا ہے اس کی ڈرائنگز، اس کی جو انیشل فیز سے آپ کو پاکستان کو آن بورڈ لینا ہے، بھارت یہ نہیں کر رہا۔ سیکنڈلی، اب جو پروجیکٹس ہیں وہ اس طریقے سے پلان کیے جا رہے ہیں کہ نہ صرف وہ پانی جو بھارت کا پاکستان میں آ جاتا تھا اس کو کم کیا جائے، بلکہ پاکستان کے حصے کے پانی کو بھی بھارت روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب اس کا اثر یہ آیا کہ اب وہ یہ والی بات کرنا شروع ہو گئے جو پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم تو پاکستان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بنیادی طور پر یہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں جو ہمارے پانی کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ان کا کیس اب جو ہے ہم نے ایکسپوز کر دیا ان کو، ان کی اپروچ کیا ہے ہمیں تو اندازہ ہے، اب تو دنیا کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ایک گھٹیا شیطانی اپروچ جو ہے وہ بھارت میں برسر اقتدار ہے۔ بھارتی بھی اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ یہ 1.5 ارب کی جو آبادی ہے اس کے حوالے سے فیصلے لے، کیونکہ یہ شخص اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اگر اپنے لوگوں کو مروا سکتا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی بلنٹ بلا وجہ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ میرے پروگرام میں اللیگلی انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے فارمر گورنر ستیہ پال ملک نے یہ کہا تھا کہ مودی اپنے اقتدار کے لیے کسی کو بھی قتل کروا سکتا ہے۔ یہ ستیہ پال ملک کے الفاظ ہیں، میرے پروگرام میں ستیہ پال ملک صاحب نے یہ بات کی تھی، اور اس کے علاوہ درجنوں میڈیا پلیٹ فارمز پہ وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پلوامہ جیسے فالس فلیگ آپریشن کا ذمہ دار یہ شخص ہے، پھر پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن بھی اس نے کروایا۔ تو یہ اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہ گھٹیا شخص ہے۔ پاکستان اس اپروچ کو سمجھتا ہے، ہماری لیڈرشپ اس کو بالکل سمجھتی ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہم وہ انفراسٹرکچر تباہ نہیں کریں، ہر چیز جو ہے وہ اس کے حوالے سے پاکستان پہلے باقی تمام آپشنز کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے انٹرنیشنلی کیس اسٹیبلش کر دیا، آج بھارت پر پریشر بلڈ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ راوی ریور میں جو پانی تقریباً 7,000 کیوسک فلو کر رہا تھا اب رپورٹڈلی 17,000 کیوسک فلو کر رہا ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا یہ بات نہیں بتا رہا۔
لیکن وہاں پر 17,000 کیوسیک کا پاریف جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن یہ ابھی ہمیں مزید بہت کچھ کرنا ہے اس حوالے سے. ہاں یہ بات میں کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھارتیوں کو بھی کہ اگر ضرورت پڑی ہم 1 منٹ کے لیے بھی ہچکچائیں گے نہیں. ہم نے فتح 1 اور فتح 2 کے جلوے گزشتہ سال کی پاک بھارت جنگ میں بھارتیوں کو دکھائے تھے. اب فتح 3 اور فتح 4 کے جلوے دکھائیں گے. ضرورت پڑی تو فتح 5 کے جلوے بھی دکھائیں گے ان کو, کیونکہ پانی ہماری لائف لائن ہے. ہم اس پر قطعاً کمپرومائز نہیں کریں گے. آگے کنٹینیو کریں گے. یہاں میں نے ایک شارٹ بریک لینا ہے. ناظرین, سندھ پر پاکستان کی سفارتی اور ابلاغی کامیابی واقعی ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے, جہاں دنیا اب ہمارے موقف کو تسلیم کر رہی ہے اور بھارت شدید دباؤ میں ہے. نیوز ٹو نائٹ میں ایک مختصر بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت اور موجودہ صورتحال پر, جہاں ایک طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شامل لیوی, ٹیکسز اور مختلف مارجنز عوام پر اضافی مالی بوجھ ڈال رہے ہیں, تو دوسری جانب برآمدات میں کمی, درآمدات میں اضافہ, بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ, ٹیکس نظام کی خامیاں, عالمی بینک کی نئی سفارشات اور تنخواہ دار طبقے پر بڑھتا ہوا ٹیکس بوجھ کئی عام سوالات کو جنم دے رہا ہے. ساتھ ہی حکومت کی معاشی حکمت عملی, اڑان پاکستان ویژن, بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کی اپیل, برآمدات میں ناکامی, قرضوں کا بڑھتا ہوا دباؤ اور معاشی استحکام کے دعووں کا بھی جائزہ لیں گے. آخر پاکستان کی معیشت کس سمت جا رہی ہے, موجودہ پالیسیوں کے نتائج کیا نکلیں گے اور عوام کو حقیقی ریلیف کب ملے گا. ان تمام اہم موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معیشت ڈاکٹر شجاعت فاروق. ڈاکٹر صاحب, 1 لیٹر پیٹرول پر حکومت اور کمپنیاں عوام سے تقریباً 119 روپے ٹیکس, لیوی اور مارجنز کے بد میں لے رہی ہیں, جبکہ اصل قیمت 179 روپے ہے. بحیثیت ماہر معاشیات, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو چلانے کے لیے پیٹرول پر اتنی بھاری ٹیکس لگانا درست ہے؟ کیا اس سے پیداواری لاگت جو ہے وہ نہیں بڑھ جاتی ہے, اور کیا ہماری مقامی صنعتیں تباہ نہیں ہو رہی؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں, جو پیٹرول ہے یہ ہماری ایک مین انپٹ ہے, انگریڈینٹ ہے, اور آپ دیکھیں جس دن بھی پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے اس کے اگلے دن آپ کو ڈائریکٹ انفلیشن ملے گی. اگر پاکستان میں پچھلے 3-4 ماہ میں اگر آپ دیکھیں, جب ایران اسرائیل وار ہوئی ہے اور اس کے بعد پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں, تو ایک دم انفلیشن ہمیں ملی ہے. تو پیٹرول کی پرائسز ایک انفلیشن کو بہت کوئکلی سٹیمولیٹ کرتی ہے, جس سے نہ صرف آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے, بلکہ کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ ایک آپ کی ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹیگفلیشن, کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بہت سی انڈسٹریز ہماری کمپیٹ نہیں کرتی, اور جب انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کرتی تو اس کے ساتھ انڈسٹری ٹھپ بھی ہوتی ہیں, اور اس سے آپ کی ایٹ اے ٹائم ان امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے. تو دیکھیں اس وقت پچھلے اگر ہم 2-3 سال کو دیکھیں تو پاکستان اسٹیگفلیشن فیس کر رہا ہے, کہ جہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے اور ہماری جو کاسٹ ہے یا انفلیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب میں آپ کو اس کوسچن کے پارٹ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز کو میں گورنمنٹ اب لیوی کو ایک نان ٹیکس ریونیو کے طور پہ لے رہی ہے. پچھلے 2-3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو آج سے 3-4 سال پہلے یہی لیوی تقریباً 20 سے 25 روپے تھی, اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتے تقریباً 80 روپیز پہ چلی گئی. تو اس سال بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے اگلا جو سال جو اس وقت سٹارٹ ہو گیا فسکل ایئر, اس میں تقریباً 250 ارب روپیہ اپنا ٹارگٹ بڑھایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایز اے وہ ریونیو کے طور پہ لے رہی ہے, اور اس کی ریزن بھی آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ہماری جو ٹیکس ہے وہ بہت سکویز ہے. جو گورنمنٹ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اس کا ایک سرٹن پرسنٹ 57-58% صوبوں کو چلا جاتا ہے, اور پیچھے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سپیس نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اس لیوی کو پھر ایز اے ریونیو لیتی ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں پیٹرول کی پرائسز کو اگر کم کرنا ہے تو اس کو ایک آپٹیمل لیول پہ لے کے آنا ہے کہ جہاں پہ ہماری انڈسٹری کمپیٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب, دوسری جانب دیکھا جائے تو NFC کے حوالے سے ورلڈ بینک نے سفارش کی ہے کہ 15 سال پرانے جو ایوارڈ ہے NFC کا, اور اس پر
नज़र ثانی की जाए और सूबों का हिस्सा कम करके वफाक जो है वो 2000 अरब रुपये का खसारा पूरा किया जाए। क्या आप समझते हैं कि ये सूबों के लिए हिस्सा कम करना के सियासी और माशी तौर पर मुमकिन होगा? देखिए, एनएफसी अवार्ड को जो भी इस तरह का अवार्ड होता है, उस अवार्ड को 5 साल के बाद एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको हमें डिबेट करनी चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए। तो आप देखें, ये एनएफसी अवार्ड तकरीबन 15 साल पहले एक साइन हुआ था। चैलेंज ये है कि सूबे टोटल रेवेन्यूज में 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो सूबों को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिल जाती है कि जिसकी वजह से बहुत से सूबों के पास अपने सर्विसेज हैं, लोकल गवर्नमेंट टैक्सेशन हैं कि जहां से वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो आज तक कर नहीं पा रहे। तो जो पहली चीज है मेरे ख्याल से, वो सूबों को एनएफसी अवार्ड के मुताबिक अपना रेवेन्यू पूल इन्हांस करना चाहिए। नंबर 2, जहां पे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो डिपेंड कर रहे हैं वो उसमें उसको मिनिमाइज करें। जी, नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट के अगर 4 मेजर कंपोनेंट आप देखते हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस हैं, पेंशन पेमेंट्स हैं, ये सब का सब आपका उधार पे चल रहा है, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल भी तकरीबन 6.5 ट्रिलियन उधार लेना है। इसको बड़ा सीरियसली हमें सोचने की जरूरत है। तो जहां फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के शेयर को एफिशिएंटली चाहती है कि जहां पे सूबे एक तरफ अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं, दूसरी तरफ वो एनएफसी अवार्ड में सर्टन कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो सब्सिडीज हैं, चाहे डिफेंस पेमेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी के पैरेलली फेडरल गवर्नमेंट को अपनी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस से, सब्सिडीज से और इंटरेस्ट पेमेंट पे ज़रूर सोचना चाहिए कि जहां से हम अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट कर सकें। हम रेवेन्यूज़ को जनरेट कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर साइड पे शायद इतना अभी तक भी कोई खातर एफिशिएंसी नहीं दिखा पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में जो अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स है वो सिर्फ 0.13% है, जबकि दुनिया में 0.6% तक होता है। हुकूमत बासर ज़िम्मेदारों पर ज़ेरी टैक्स और प्राइवेट टैक्स लगाने से क्यों कतराती है? क्योंकि क्या नज़र आता है कि ये अदाई आसान है और हमेशा जो है छोटा ज़िम्मेदार वो रोता है और बड़े जो ज़िम्मेदार है उस पर टैक्स नहीं लगता ये वाला? देखिए अगर आप पाकिस्तान में देखें, सबसे पहले तो तकरीबन जो अभी हमारी लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस आई है उसके मुताबिक स्पेशली पंजाब में तो 90% आपका छोटा जिम्मेदार है, जिसकी ज़मीन 5 एकड़ से भी कम है। शायद सिंध में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो देखिए, 2 सेक्टर्स को अगर आप देखें, एक आपका एग्रीकल्चर है और एक होलसेल एंड रिटेल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आपकी ताजर बरादरी आती है। ये 2 सेक्टर हमारी जीडीपी में 45% कंट्रीब्यूट करते हैं और टैक्स में ये सिर्फ आपका 2% टैक्स देते हैं। तो ठीक है, छोटे ज़िम्मेदार पे तो कोई भी नहीं मेरे ख्याल से कहेगा कि आप टैक्स लगाएं, लेकिन जो आपके मीडियम ज़िम्मेदार हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, आप ज़मीन को भी एक एंटिटी डिक्लेयर करें। जिस तरह एक फैक्ट्री होती है, जिस तरह एक एम्प्लॉयड पर्सन है, उसी तरह आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाएं। जो छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर भी टैक्स एग्जम्पशन है, इसी तरह आप छोटे जो ज़िम्मेदार है उसको भी एग्जम्पशन दें। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी जो होलसेल रिटेल एक्टिविटीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। आप देखें, बहुत सी स्कीम्स आई, ताजर 2 स्कीम आई, इस तरह की स्कीम्स आई, और ये हमारे अगर आप देखें 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे ताजर्स हैं, डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, कमर्शियल एंटिटीज़ डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन शायद आज तक हम इनको टैक्स नेट में नहीं लेके आए। अभी जो फाइनेंस बिल है एक और रिपोर्ट भी है कि जो हमारे जो तरखदार तबका है, मिडिल तबका है, उसने जो अरबपति एक्सपोर्टर्स हैं या रियल एस्टेट टाइकून्स हैं उनके मुकाबले में दुगना टैक्स दिया है, यानी कि 600 अरब से ज़्यादा टैक्स दिया है। क्या ये ऐसा ज़ालमाना निज़ाम नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो मुलाजम टैक्स देता रहे, खून उसका निचोड़ते रहे और बासर जो है बचता रहे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखें, ये जो अभी भी हमारी जो रीसेंट फाइनेंस बिल है उसमें जो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है कि जिसके थ्रू वो ताजरों से टैक्स लेंगे, उसका टारगेट सिर्फ 60 अरब रखा गया है। तो 60 अरब कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि जहां पे हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ आपके कमर्शियल एंटिटीज हैं, बिजनेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 60 अरब तो कुछ भी नहीं है। ये लेवी आप देखें, एक लेवी के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी आप थोड़ी सी चेंज करके
बड़ा बिलियंस में रेवेन्यूज कलेक्ट कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली हमने देखे इकोनॉमी को डिजिटाइज नहीं किया, हमारी इकोनॉमी आज भी इनफॉर्मल है। जब तक हम इकोनॉमी को डिजिटाइज नहीं करेंगे, फिर हमारे लिए सबसे इजी होता है कि जो तनख्वाहदार तबका है थोड़ा सा टैक्स में वहाँ पे रद्दोबदल करें और उससे आप बहुत क्विकली अपने टारगेट मीट कर लेते हैं। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट इस वक्त IMF प्रोग्राम के साथ है और उसमें हमारे पास एक क्वार्टरली हमने सर्टन डेडलाइंस को मीट करना है। शायद हम अभी भी वो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा पा रहे, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जिससे हमारा टैक्स नेट बढ़े, जिससे हम टैक्स रेट्स को कम करें और हमारी टैक्स टू GDP रेशियो भी इंप्रूव हो और आम आदमी की निस्बत जो बड़ा टैक्स पेयर है उसको शामिल करें। देखिए जी, इस वक्त अगर आप काइंडली देखें हमारे जो आप देखें UAE में देखें तो 15 से 20% टैक्स है जो इनकम के ऊपर है और हमारे तकरीबन 35 to 40% टैक्स है। तो इसका मतलब है कि हम तकरीबन लोगों की 15% कंजम्पशन को, सेविंग को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आप बिजनेसेस पे चले जाएं तो बिजनेसेस पे भी जो आपको 40 to 60% टैक्स मिलेंगे कि जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं। 50 to 60% टैक्स के साथ आपके बिजनेसेस कभी भी नहीं चलेंगे। इसको भी स्टैंडर्ड टैक्स होता है 15 से 20% है, इस 15 से 20% के ऊपर लेके आए ताकि हर बंदा टैक्स दे भी और टैक्स नेट भी बढ़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात साहब। नाज़रीन, न्यूज़ टुनाइट आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।